बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा, मैं हूं कैसर खान तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविज़न। आज भी हम लोग हज़ारा डिवीज़न की बात करेंगे। मानसेरा के अंदर आज से कुछ दिन पहले एक दफ़ा फिर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सुनने को मिला और जिसके अंदर 4 साला बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। और उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ एंगल से CCTV फुटेज भी हमारे सामने आई। तमाम तर मीडिया ने उसको दिखाया भी, देखा भी और ख़ास तौर पर पुलिस के आला अफसरान ने भी उसको बड़ी बारीक बीनी के साथ देखा और कोशिश यही थी कि इस मुलज़िम की जल्द शिनाख्त हो जाएगी और इस मुलज़िम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कि एक दफ़ा फिर पुलिस से पहले ही मुलज़िम के भाई और जो मुबैना तौर पर उस फुटेज के अंदर नज़र आने वाला शख्स था, उसके भाई ने अपने भाई को पुलिस के एक आला अफसर के सामने पेश कर दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस फुटेज में, इस CCTV फुटेज में नज़र आने वाला शख्स जो है, ये किसी भी तौर पर जो है वो मेरा भाई नहीं है और वो अपनी गिरफ्तारी पेश करता है। लेकिन असल मुलज़िम कौन है, असल वो दरिंदा कौन है, इसकी अभी तक भी जो है वजाहत नहीं हो सकी। आज इस मसले के ऊपर बात करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग पुलिस के आला अफसरान से भी बात करें और ख़ास तौर पर हज़ारा डिवीज़न के अंदर डिस्ट्रिक्ट हारीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, बटग्राम, कोहिस्तान, तोरगर, लोअर कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान, जहाँ जहाँ पर भी जुल्म और ज़्यादती और ख़ास तौर पर हम लोग कानूनी कमज़ोरियाँ देखते हैं, इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। ओवरऑल कि इस वक्त हज़ारा डिवीज़न के अंदर जराइम की क्या शरह है और किस रफ्तार के साथ ऐसे केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, ये एक हमारा टॉपिक रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे 2005 की। 2005 में एक होलनाक ज़लज़ला आया जिसको हमने देखा कि ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की तहसील बालाकोट जो है उससे सबसे ज़्यादा मुतासर हुई और 2005 में इस ज़लज़ले ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा जानी और माली। और उसके बाद 2006 में ये तय पाया कि जो बालाकोट है, बालाकोट का वो जो एरिया जहाँ पर जिसको डेंजर जोन करार दे दिया गया और कहा गया कि यहाँ पर कोई भी पक्की तामीरात नहीं हो सकती और यहाँ के लोगों को किसी और जगह मुंतकिल करना होगा। फिर ये तय पाया 2006 में वहाँ से जो लोग थे जो बच गए उनको किसी और जगह मुंतकिल किया और न्यू बकरियाल सिटी जो है बनाने की बात हुई और कहा गया कि न्यू बालाकोट सिटी हम लोग बनाएंगे। और इसकी जो मुद्दत दी गई थी वो 2012 तक की थी कि 2012-2011 के एंड तक जो है इन तमाम तर लोगों को वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाएगा और वहाँ पर इनके लिए एक नया शहर आबाद होगा। उस वक्त तक वो आर्जी जो शेल्टर्स हैं उनको वहाँ पर मुंतकिल किया गया, लेकिन तकरीबन 15 साल गुजरने के बावजूद भी वो मसला आज भी जूं का तूं है और जो आर्जी शेल्टर्स बना के दिए गए थे अब वो भी रहने के काबिल नहीं रहे। आज हमारा दूसरा टॉपिक ये होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जिसका मैंने जिक्र किया कि एक और अफसोसनाक वाक़या सुनने में आया कि 4 साला बच्ची के साथ जो है ज़्यादती का वाक़या पेश आया। CCTV फुटेज मौजूद है, तमाम तर शवाहिद बज़ाहिर तो ये लगता है कि जल्दी मुलज़िम तक पहुंचा जाएगा, लेकिन अभी जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसने गिरफ्तारी पेश की है, उसका ये कहना है कि ये किसी भी तौर पर मैं नहीं हूँ और उसके भाई और फैमिली मेम्बर्स ने कहा है कि अगर किसी भी तौर पर हमारे भाई या हमारे रिश्तेदार का ये जुर्म साबित होता है तो हम लोग इसकी बिल्कुल भी पैरवी नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं वो यही हैं कि वो शख्स इस जुर्म को मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहले हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मानसेरा से सदीक औरंगजेब की एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे। जिला मानसहरा के मेजर अयूब रोड पर 4 साला बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। CCTV फुटेज से मुलजिम की शनाख्त जाहिर होने पर मुलजिम अब्दुल सत्तार जो कि मानसहरा के नवाई इलाके बलहक पाए का रिहायशी है, पुलिस की जानिब से घर पर छापा मारा गया तो घर में मौजूद अफराद की जानिब से पुलिस एहलकारों पर ही हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में नामजद मुलजिम अब्दुल सत्तार वहां से भाग निकला। मुलजिम अब्दुल सत्तार के फरार होने के बाद गुज़िश्ता रोज मुलजिम अब्दुल सत्तार के भाई साबिर की जानिब से वीडियो पैगाम में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलजिम अब्दुल सत्तार इस वक्त बैंक में मौजूद था जब ये वाक़या रोनुमा हुआ। CCTV फुटेज में जो आदमी है वो लंगड़ा है, जबकि मेरा भाई लंगड़ा नहीं, बिल्कुल ठीक है। पुलिस साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन करे और असल मुजरिम को पकड़े, जिसके बाद अहलियाने इलाका की जानिब से नामजद मुलजिम अब्दुल सत्तार को पुलिस के हवाले कर दिया गया और आज नामजद मुलजिम अब्दुल सत्तार को अदालत में भी पेश कर दिया गया है। मानसेरा के अवाम इस अफसोसनाक वाक़े के बाद सरापा एहतजाज हैं। अवाम का ये कहना है कि ऐसे सफाक दरिंदों को सरेआम फांसी दी जाए। पब्लिक फोरम हज़ारा के लिए सदीक औरंगजेब, K2 TV, मानसेरा। जी नाज़रीन, आपने सदीक औरंगजेब जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मानसेरा से उनकी ये रिपोर्ट देखी और वही बात जिसका मैंने जिक्र किया कि अब्दुल सत्तार जो कि नामजद मुलजिम था इस केस के अंदर, उसके भाई ने पहले तो पुलिस का ये कहना है कि जी घर से जब छापा मारा गया उसको भगा दिया गया, जब फिर उनके भाई का एक वीडियो पैगाम आया
اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پولیس کو انہوں نے گرفتاری پیش کر دی، اور اب یہ کہنا ہے کہ ویڈیو کے اندر جو شخص اس بچی کے آگے پیچھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ لنگڑا رہا ہے، اور میرا بھائی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو پولیس کی تفتیش ثابت کرے گی اور ثبوت، اور جب تک ڈی این اے رپورٹ آئے گی تب تمام تر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن یہ جرائم میں اضافہ، اور خاص طور پہ ہزارہ ڈویژن کے اندر ہم نے اس طرح کے اس سے پہلے بھی کئی کیسز رپورٹ کیے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ قصور کس کا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ، آپ سینئر درجہ کار ہیں، آپ کو ویلکم کہیں گے پروگرام کے اندر۔ آپ نے لاسٹ ویک بھی ہمیں پروگرام کے اندر جوائن کیا تھا، اس طرح کے واقعات آپ نے بھی دیکھے، آپ خود بھی کئی چیزوں کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کے سامنے بھی اس طرح کے واقعات آئے ہوں گے اس سے پہلے بھی۔ قصور کس کا ہے، کون قصوروار ہے اس ساری صورتحال کے اندر؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے، والدین، یا ہمارے یہ ظالم درندہ صرف جو لوگ ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بنیادی اگر ہم بات کریں کہ بنیادی فرض کس کا آتا ہے، ایک معاشرہ جو ہے وہ اسلامی معاشرے میں اور ایسے معاشرے میں جہاں ہم سب اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور ان مسلمانوں کے محلے میں ایسی چیز ہو، تو اس کا سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم دین سے بھی بالکل دور ہیں۔ آپ محلوں کی بات کر رہے ہیں، اسکول مدرسوں کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے؟ بالکل ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی۔ دوسری ایک اور چیز یہ کہ ایسے کیسز بہت زیادہ ہوتے تھے اخبارات میں، عام طور پہ جو اندرونی شہر کی خبریں ہوتی تھیں یا چھوٹی، وہاں ہوتے تھے یہ خبریں رپورٹ ہوئے یا ان پہ بات۔ پھر یہ ہوا کہ جب یہ زینب کیس یا اس طرح کیس آنے لگے تو یہ اندرونی صفوں سے، نچلی چھوٹی سی ایک کالمی خبروں سے یہ بیک پیج پہ آ گئے، فرنٹ پیج کی خبروں پہ آ گئے، سرخیاں بن گئیں۔ یعنی کہ اس چیز نے، یہ مسئلہ تھا موجود، اس مسئلے نے بچوں کے ساتھ زیادتی کے مسئلے نے اہمیت اختیار اس کے بعد کی۔ اور دیکھیں اہمیت اختیار کی، اس سے پہلے بہت سارے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے تھے، اب میڈیا کے آنے سے پہلے پرنٹ میڈیا، اب الیکٹرانک میڈیا، پھر سوشل میڈیا، تو یہ چیزیں اویئرنیس کے لیے بھی تو بہت زیادہ کیمپینز چلائی جاتی ہیں نا، مختلف این جی اوز، مختلف جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی ریلیز بھی نکالتے ہیں، واکس ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں کہ کیسے آپ نے آگاہی فراہم کرنی ہے اپنے لوگوں کو، تو اس کے باوجود یہ سلسلہ کم نہ ہوا، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تو کیس، یہ بچی کے زیادتی کا اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے بھی علم میں ہوگا، یہ کوئی 2-4 ماہ پہلے کی بات ہے، ایبٹ آباد کے سٹی تھانہ کی حدود میں، شہر کی حدود میں ایک کیس اسی طرح ہوا، بچے کی اس نے ویڈیو بھی بنائی نازبہ، اور وہ زیادتی کا کیس تھا، وہ رپورٹ 377 جو یا 376 377 کے تحت جو ہوا، اس کے اندر ساری چیزیں ہوئیں، سارے معاملات آگے، اور اینڈ میں جو ہے باہر صلح ہوئی۔ اب اس میں کس نے کتنے پیسے لیے، کیا معاملات ہوئے، لیکن بات جب جا جاتی ہے ایسے کیسز میں ریاست خود فریق ہو جاتی ہے، مدعی ہو جاتی ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایسے کیسز میں دیکھیں پھر برادریاں انوالو ہو جاتی ہیں، پھر معاشرتی ایک سماجی جو پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اس فیملی پہ کہ صلح نہیں کرو گے تو مسائل ہیں، کرنی اس کے پاس حل کوئی نہیں بچتا۔ ایسے بے شمار کیس ہو رہے ہیں، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ میڈیا کے آنے سے بھی بہت سی ایسے کیسز رپورٹ کیے، ایبٹ آباد، مانسیرہ، بٹگرام، کوئی ڈسٹرکٹ ہزارہ ڈویژن کا ایسا نہیں جہاں پر یہ واقعات اس سے پہلے نہیں ہوئے۔ لیکن پھر وہی بات ہے، وہی سوال ہے کہ قصور کس کا ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے، کون اس طرح کے معاملات کو کم کر پائے گا، کون اس طرح کے معاملات کو ختم کر پائے گا؟ آپ سے میں جواب چاہوں گا، لیکن ہمارے کورسپونڈنٹ صدیق اورنگزیب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم صدیق، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ صدیق، کیا صورتحال ہے اس وقت، اور خاص طور پر جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ مختلف اضلاع کے اندر، مختلف ٹائم کے اندر ہم نے اس طرح کی چیزیں رپورٹ کی، لیکن یہ اس طرح کے واقعات رک نہیں پا رہے۔ پولیس کا کیا موقف ہے، اس اہل محلہ کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال پہ؟ یہ کیسے تنوری صاحب، آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ قاری شمس الدین کا واقعہ دیکھ لیں، اس کے علاوہ منصرہ میں کئی اور کیسز اس طرح ہوئے ہیں، کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، کچھ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوئے۔ اور یہ جو کیس ہوا ہے ضلع منصرہ کے میجر ایوب روڈ پر جو ہے وہ 4 سالہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد وہاں جو اہل علاقہ تھے انہوں نے بچی کو اٹھا کے کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہسپتال لایا، تو وہاں سے پھر
یہ نیوز بریک ہوئی کہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا ہے. پھر پولیس وہاں پہ پہنچی اور وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں سے جب پولیس کو موصول ہوئی تو وہاں سے ملزم کی شناخت ظاہر ہوئی ہے کہ ملزم کا نام جو ہے وہ عبدالستار ہے، جو کہ مانسہرہ کے نوائی گاؤں بلہٹ پائیں کا رہائشی ہے. تو پولیس کی جانب سے جب وہاں عبدالستار کے گھر پر چھاپا مارا گیا تو وہاں ان کے جو اہل جو علاقہ تھے، وہاں جو گھر کے افراد جو موجود تھے، تو ان کی جانب سے پولیس کے اہلکاروں پر حملہ کر دیا گیا، جس میں کچھ جو پولیس اہلکار تھے وہ بھی زخمی ہوئے. اور اس کے بعد جو اسی صورت میں جو ہے وہ ملزم جو عبدالستار تھا وہ وہاں سے بھاگ نکلا تھا، جس کے بعد ہمارے ذرائع کے مطابق وہ ہری پور میں موجود تھا. اور دوسرے دن گزشتہ روز اگر بات کی جائے تو ملزم کے جو بھائی ہیں صابر، تو ان کی جانب سے ایک ویڈیو میسج جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ میرا جو بھائی ہے ملزم عبدالستار، جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا ہے 12:20 پہ، تو اس وقت میرا بھائی جو ہے یو بی اے میں موجود تھا، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس میں ایک اور شخص ہے وہ لنگڑا کے چل رہا ہے. تو میرا بھائی بالکل ٹھیک ہے، وہ لنگڑا نہیں ہے. تو ہم جو ہے وہ اپنے بھائی کو خود پولیس کے حوالے کریں گے. پھر جو ہے وہ جو سابق صوبائی وزیر ہے شادی خان، ان کی قیادت میں اور اہل علاقہ نے مل کے جو ہے وہ عبدالستار کو پولیس تھانہ صدر میں پولیس کے آپ حوالے کیا کہہ رہے ہیں؟ سابق صوبائی وزیر شادی خان پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق تھا، ان کی قیادت میں انہوں نے پیش کیا ہے؟ جی بالکل، ان کی قیادت میں اور اہل علاقہ ان کے رشتہ داروں سمیت وہاں پہ تھانہ صدر میں انہوں نے پولیس کے حوالے کیا ہے. اور ان کا یہ موقف تھا کہ پولیس جو ہے وہ صاف و شفاف انکوائری کرے، ہمارا بھائی بالکل بے گناہ ہے، اگر اس جرم میں وہ پایا گیا تو ہم اس کی کچھ پناہی نہیں کریں گے. پولیس صاف و شفاف انکوائری کرے اور اصل جو ہے وہ مجرم کو پکڑے. اور جس کے بعد جو ہے وہ مانسہرہ کے عوام بھی کافی سراپا احتجاج ہوئے، مختلف تنظیموں کی جانب سے یہاں پہ احتجاج کیا گیا کہ جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائی جائے. لیکن پھر وہی پہلے میں نے ذکر کر دیا کہ شازی خان کی قیادت میں جو ہے وہ ملزم کو وہاں پہ ان کے حوالے کیا گیا. آج جو ہے وہ جو ملزم عبدالستار ہے اس کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا، جس کے بعد عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے ملزم کو. اچھا صدیق، آپ کا ستار کے بھائی یا کسی فیملی ممبر سے کوئی رابطہ ہوا؟ ان کا کیا کہنا ہے کہ اگر وہ بے قصور ہیں اور اگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو پہلی دفعہ جب پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا تو ان کو گھر سے کیوں فرار کروایا گیا؟ وہ کیوں وہاں سے بھاگے اور کیوں اتنا لیٹ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو پولیس کے حوالے کرنا ہے؟ اچھا گیزر صاحب، یہاں پہ یہ کیس یہاں سے ہی نیا رخ اختیار کرتا ہے. جو ملزم کے بھائی ہیں صابر، وہ بیسیکلی پراپرٹی ڈیلر ہیں. تو انہوں نے یہ موقف دیا ہے کہ ایک تو ویڈیو میسج میں انہوں نے کہا، جب ہماری ان سے پرسنلی بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے کچھ آپس میں کچھ زمینوں کے تنازعات لگے ہوئے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ پولیس اس کھاتے میں ہمارے گھر آئی ہے، ہمارے گھر چھاپا مارا ہے، تو اس صورت میں ہمیں تھوڑی کنفیوژن ہوئی تھی. اس میں تو کنفیوژن والی بات ہی کوئی نہیں، یہ تو پوری دنیا میں اس وقت سارے معاملات واضح تھے اور ان کا بھائی اگر نہیں بھی تھا تو وہ فوٹیج سب کے سامنے تھی، اس سے شناخت بڑی واضح تھی. جی بالکل کیسر صاحب، جب ہماری ان سے یہی بات انہوں نے کہا کہ ہم نے فوٹیج بعد میں دیکھی ہے، لیکن فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ لنگڑا کے چل رہا ہے. تو میرا بھائی بالکل ٹھیک ہے، لنگڑا نہیں ہے. اور جس ٹائم کی وہ فوٹیج ہے 12:20 کی، اس ٹائم کی فوٹیج آپ یو بی ایل بینک میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. میرا بھائی اس وقت یو بی ایل بینک میں موجود تھا. ٹھیک ہو گیا. اہل علاقہ کے حوالے سے بتائیے گا، متاثرہ بچی جو ہے ان کے فیملی میں سے کسی سے کوئی رابطہ ہوا؟ ان کے محلے والوں سے، ان کے گھر والوں سے کوئی ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ جی بالکل کیسر صاحب، بچی کے متاثرہ خاندان کے اگر حوالے سے اگر بات کی جائے تو متاثرہ خاندان نے کل جو ہے وہ نجی طلبہ کے نجی سکولز کالجز کے طلبہ نے احتجاج کیا ہے، اور اس میں متاثرہ بچی کے جو لواحقین تھے اس احتجاج میں موجود تھے کہ جو ہے وہ ملزم کو سرے عام پھانسی دی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے. ملزم کے اس کے علاوہ اگر متاثرہ بچی کی بات کی جائے تو اس کی حالت بہت تشویشناک ہے، وہ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں جو ہے وہ زیر علاج ہے. اہل علاقہ کی اگر بات کی جائے، مانسہرہ کی جو عوام ہے اس کی بات کی جائے تو تمام تر لوگ جو ہیں وہ تمام تر جو سماجی تنظیمیں ہیں، کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، تمام تر سراپا احتجاج ہیں کہ اس طرح کے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں. اچھا کیسر صاحب، یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ کل یہاں پہ نجی کالجز اور سکولز کے جو طلبہ تھے ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا.
تو پھر اس کے بعد جو ہمارے منصرہ پولیس ہے، منصرہ پولیس کے کچھ اہلکار کچھ ان بچوں کے گھروں میں گئے، کچھ اسکول کالجز میں گئے، وہاں سے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا اور پھر ان سے رابطے کر کے انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ ڈی پی او آفس میں حاضری دیں، آپ نے کیوں احتجاج کیا ہے. جس کے بعد ضمیر جگاؤ موومنٹ کا یہاں پہ کچھ جو ہے نوجوان انہوں نے آغاز کیا ہوا ہے. تو انہوں نے پھر دباؤ ڈالا کہ آخر احتجاج کرنا تو ہر شہری کا آئینی حق ہے. اس کے بعد پھر پولیس نے یہ موقف اختیار کیا، جی ہمیں کچھ کنفیوژن ہو گئی تھی، یہ ہو گئی تھی، وہ ہو گئی تھی جی. اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ رفع دفع کر دیا گیا ہے اور پولیس کی جانب سے پھر پہلے تو ظاہر گرفتاری نہیں کی جا سکی تھی، لیکن پھر شازی خان کی قیادت میں ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. اب پولیس کا یہ موقف ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہو جاتی تب تک ہم کوئی بھی موقف نہیں دیں گے. صدیق اور مزید ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ مانسہرہ سے. آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین، آپ نے ساری صورتحال دیکھی اور یہ وہ اصل اس وقت کی ساری کاشفی صورتحال ہے اور ابھی تک پوزیشن واضح نہیں ہے. ملزم عبدالستار کے بھائی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، اس کے بعد اس نے ایک سیاسی اگر ہم لوگ کہہ لیں کہ شیلٹر کے ذریعے انہوں نے اپنے بھائی کو پولیس کو پیش کیا اور ابھی پولیس آگے تفتیش کرے گی کیا وہ ملزم ہیں یا نہیں ہیں، لیکن تفتیش کے دوران یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن یہاں پر ایک اور سوال اٹھایا کہ نجی کالجز سکولز کے بچوں نے جب پروٹیسٹ کیا تو اس پروٹیسٹ کے شرکا کو پولیس کی جانب سے ان کا ریکارڈ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا کہ آپ کیوں روڈوں پر آئے. احتجاج کرنا تو آئینی حق ہے. دیکھیں ایسے معاملات میں اگر ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی پھر ریاست کہاں کھڑی ہے، یہ ایک سوال آ جاتا ہے کہ ایک تو آپ کے دیکھیں ریاست کا جو تصور ہے وہ بنیادی طور پہ ہم روسو کا جو سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں اس میں بنیاد اگر دو لفظوں میں کہیں کہ سب انسان ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک شخص کو اپنے حقوق دے دیے کہ حقوق اور فرائض کے درمیان کے ساری اس کے بعد پاور چلی گئیں، اسٹیٹ یہاں سے بنی. تو ریاست میں جب ہم نے اس کو حقوق دیے تو ہمارے فرائض بھی ہیں اور حقوق بھی ہیں کچھ. ہم نے ان کو پاورز دی کہ وہ پولیس کا محکمہ ریاست رن کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. تو اصولاً اگر یہ پولیس نے یہ کیا ہے تو حقیقتاً اس چیز کے بالکل کارروائی ہونی چاہیے. اور ڈی آئی جی ہزارہ کی تو میں اب بات ہی نہیں کرتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈی آئی جی جس کو بھی آپ لگائیں آپ کا جب دل چاہتا ہے اس کو اکھاڑ دیتے ہیں، وہاں سے بدل دیتے ہیں. تو آئی جی کو آپ دیکھ لیں، آئی جی صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اگر ان کو لگتا ہے کہ ہزارہ خیبر کا حصہ ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں بڑے سے بڑا واقعہ ہو جاتا ہے. یہ آپ تو مجھ سے زیادہ ہزارے کے حوالے سے بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، مجھے 1.5-2 برس ہوئے ہوں گے جو میں یہاں کرنٹ افیئر چیزیں دیکھ رہا ہوں. تو یہاں تو مجھے صرف بے حسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. وزیر اعلیٰ صاحب کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. گھر والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سخت سے سخت سزا دی جائے، دیکھیں ایسے ملزمان کو ایسے مجرمان کو الٹا لٹکا دیا جائے. ہر گھر سے یہ صدا اٹھتی ہے ایسے واقعے کے بعد، لیکن ہم نے دیکھا نہیں کہ کسی کو الٹا لٹکایا گیا ہو. سر دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ ایموشنل، تو میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ کے بڑی اعلیٰ بات کر دوں کہ سر عام پھانسی کر دو، لیکن طالبان کی غاروں والی سوچ اگر ہم لے کے جائیں تو ہم تو آگے بڑھ نہیں سکتے. اسمبلی میں بھی اور کیبنٹ میں بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. بالکل ہوئی ہیں. تو دیکھیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ انسان کی لاش کی بے حرمتی کریں، کھلے عام اس کو لٹکائیں. لیکن یہ ایک بات طے شدہ ہے کہ ہمارا دیکھیں قانون مضبوط ہونا چاہیے. سب سے پہلے قانون ہو. زینب الرٹ بل جب آیا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں وہ وفاقی اسمبلی نے قومی اسمبلی نے پیش کیا، وہاں منظور ہوا ہے. کم از کم 10 سال سزا اور پورا پروسیس آپ نے کیا. اب 18ویں ترمیم کے بعد اصول یہ کہتا ہے کہ آپ نے صوبوں نے بھی پاس کرنا ہے. کے پی حکومت نے ابھی تک نہیں کیا. سندھ کے بارے میں نے سنا ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن باقی صوبوں نے کیا کیا یہ سوال ہے. تو ایک تو بل آئے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات یہی کی تھی کہ اگر آپ نے فریال کا کیس حل کر دیا ہوتا تو آج ہزارے میں مانسہرہ کی بچی اس طرح درندگی کا شکار نہیں ہوتی. سر دل کانپ جاتا ہے، روح تڑپ اٹھتی ہے جب ایسے واقعات ہم سنتے ہیں، جب ہمارے علم میں آتے ہیں. اور قانون سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے اگر اس کا استعمال کیا جائے. اور کمزور کے لیے اب جیسے ایک صاحب کو پکڑا کہتے ہیں نہیں ہے ہمارا کیس یا نہیں ہے، تو دیکھیں اس کے جو بیسک رائٹس ہیں ہم وہ سلب نہیں کر سکتے. قصوروار کون ہے مجھے بتائیں نا، ہم لوگ کس نتیجے پہ پہنچیں گے؟ اصل قصوروار کون ہے اور کیسے ہم لوگ اس طرح کے واقعات کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں قانون جب تک لوگوں کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ قانون کے اوپر عمل ہو رہا ہے
देखिए, एक मुजरिम उस वक्त जुर्म नहीं करता जब उसको ये पता होता है कि मैं कानून के शिकंजे में आऊँगा और मुझे फांसी मैं चढ़ जाऊँगा, तो वो फिर ज़रा एहतियात करता है। लेकिन हमारे यहाँ सबको पता है कि लोग कत्ल करके सरेआम फिर रहे होते हैं, लोगों के लिए कोई चीज़ कोई अहमियत नहीं रखती। ताकतवर के लिए वो जो कहते हैं ना कि कानून वो मकड़ी का जाला है जिसमें से ताकतवर जिसमें से निकल जाता है और कमज़ोर फंस जाता है। अब ऐसे कई केसेस हो चुके हैं और अब तो हमें ये कहते हुए भी अफसोस होता है कि कोई अमल दरामद नहीं है। सूबाई हुकूमतों ने कानून पेश नहीं किए हुए, कानून पास नहीं किए हुए, और माजरत के साथ आपके यहाँ पुलिस जिस तरह से है, पुलिस का पूरा सिस्टम आपको रिवैम्प करना पड़ेगा। और ये नहीं है कि आपको पढ़े लिखे लोग लाने होंगे, साइकोलॉजिस्ट आपको लाने होंगे, आपको जदीद तरीके, दुनिया आगे जा रही है, आप अभी भी 3rd डिग्री कर रहे हैं, वही चीरे लगा रहे हैं, वही आप लोगों को देखते ही थप्पड़ मार। देखिए, मुजरिम जब तक वो साबित नहीं होता आप उसूलन उसको एक गाली क्या, देखिए पुलिस वाला जब सबसे पहले आपको मिलता है किसी भी उसमें, वो आपको एक मोटी सी गाली देगा जो उसकी फैमिली बैकग्राउंड बताएगी। चलें एक दफा फिर मानसेरा का रुख करते हैं। डीपीओ मानसेरा सादिक बलोच हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सादिक बलोच साहब, आपको प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में वेलकम कहेंगे सर। थैंक यू। सादिक बलोच साहब, पहले तो मैं ओवरऑल अगर क्राइम की बात करूं, आप मानसेरा के हवाले से बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, पुलिस की कारकर्दगी क्या है। कागजी कारकर्दगी की बात नहीं कर रहा हूं सर, एक्चुअल पोजीशन क्या है इस वक्त, सारे हालात कंट्रोल है? सर अल्लाह का शुक्र है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कागजी कारकर्दगी की बात नहीं करेंगे, तो इस पे मैं तो फिर ये मुनासिब समझता हूँ कि मानसेरा की जो अवाम है उनसे रैंडम सैम्पलिंग की बुनियाद पे उनके इंटरव्यू कर लिए जाएं, तो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि लोग किस हद तक मुतमैन है और किस हद तक मुतमैन नहीं है। सर अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले अभी हमारे सामने एक ताज़ा मिसाल है, 4 साल बच्ची के साथ ज्यादती हो गई। मुलजिम की शिनाख्त बजरिया सीसीटीवी फुटेज ये कहा जा रहा है कि कर ली गई, लेकिन अब जो सूरत हाल है, केस किसी और तरफ जा रहा है। इलाके के लोगों ने, मानसेरा के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि पुलिस की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, पुलिस तो वहां पर एहतजाज भी करने नहीं दे रही लोगों को। ऐसी हमारे उसमें नोटिस में तो कोई बात नहीं है, ये एहतजाज नहीं करने दे रहे। सर जिन बच्चों ने स्कूल कॉलेजेस के बच्चों ने एहतजाज किया, उनका डेटा कलेक्ट किया गया कि ये लोग सड़कों पे क्यों आए। नहीं, डाटा कलेक्ट करना इसका मतलब ये तो नहीं होता कि पर्चा दर्ज हो गया है या फिर कोई कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। ठीक है, तो किस मकसद के लिए किया? तो है ना कि क्या ये हकीकत में कॉलेज के स्टूडेंट हैं भी सही या कॉलेज की वर्दियां पहन के आ गए हैं। ठीक है, फिर उनके पेरेंट्स को भी तो बताना होता है। आप ये भी तो देखें कि उन बच्चों की डिमांड क्या थी। अगर पब्लिक रोड पे आके ये डिमांड करना शुरू कर दे कि जी एनकाउंटर करें और मुलजिम का सर तन से जुदा करें, ये 100% गैर कानूनी डिमांड है। ठीक है, इस तरह की डिमांड जब आएगी तो फिर इदारे ये तो सोचेंगे ना कि आखिर इस कंस्पिरेसी के पीछे क्या हो सकता है कि ऐसी डिमांड क्यों की जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो पिछले जब से आप डीपीओ मानसेरा तैनात हुए हैं, ये कितने वाकयात ऐसे हुए बच्चों के साथ ज्यादती के? बच्चों के साथ ज्यादती के टोटल तो हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक तो 6 वाकयात हुए थे, जिसमें बच्चे थे। बच्चों से मुराद अप टू दी एज ऑफ 11-12 साल ना। ठीक है, और तमाम मुल्जिमान पकड़े भी गए थे और उनमें से जो मेन सबसे बड़ा इशू था वो एक मदरसे में हुआ था। वो मुल्जिम तो पिछले 8 महीने से अब भी जेल में है। जी जी। अब इस मौजूदा जो केस जो अभी हमारे सामने है, 4 साल बच्ची के साथ ज्यादती का, बच्ची की हालत भी बताई जा रही है कि क्रिटिकल है, तो उसके मुल्जिम की तफ्तीश अब तक कहां पर पहुंची है और क्या सूरत हाल है? तफ्तीश हो रही है। मुल्जिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मिल चुका है। तमाम सैंपल उससे ले लिए गए हैं, उनको हमने लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया है। वहाँ से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बुनियाद पे फिर तफ्तीश अपने आखिरी मराहल में जाके चालान की शक्ल इख्तियार करेगी। इन बिटवीन क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आएगा, किस तरह का आएगा, उस पर मैं कमेंट्स करने की पोजीशन में नहीं हूँ। ठीक है, बच्ची के घर वालों से आपकी मुलाकात हुई? आपने उनसे जाके पूछा कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई ऐसे मामला या ऐसा कोई सूरत हाल आपके सामने आई? जी बिल्कुल, मुलाकात भी हुई है। मैं उनके घर भी गया हूँ, वो जाए वकुआ भी देखा है और उनसे राब्ते में भी हूँ। कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई ऐसी चीज तो नहीं है? ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद कोई सियासी दबाव है उनके ऊपर, फैमिली के ऊपर। सर सुनने सुनाने की बातों पे तो मैं 100% यकीन नहीं करता, लेकिन एज ए डीपीओ मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि
کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے، اس کیس میں بھی نہیں ہے اور اوور آل بھی کوئی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے 10 مہینے ہو گئے ہیں، کسی بھی ایشو کے اوپر کوئی پولیٹیکل مداخلت بھی نہیں ہے اور پریشر بھی نہیں ہے. نامزد ملزم جو ہے عبدالستار، اس کو جب ان کے بھائی صابر نے پیش کیا تو اس وقت ان کے ساتھ کوئی سیاسی لوگ بھی موجود تھے؟ دیہاتی علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملزم پولیس چاہیے ہو تو دیہات کے تمام لوگ، اس میں ظاہر سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں، غیر سیاسی بھی ہوتے ہیں، علاقہ مشران، وہ مل کے بندہ اگر پیش کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے کہ ان میں سے کتنے سیاسی تھے کتنے غیر سیاسی. نہیں، کوئی نامی گرامی شخصیت جیسا کہ کوئی سابق وزیر، موجودہ وزیر، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے؟ نہیں جی، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے. کوئی ایسا سیاسی بندہ نہیں تھا، کوئی سابق وزیر ہو، کوئی ایم این اے ہو، ایم پی ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. صادق بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ہم اس کیس کے حوالے سے آپ سے مزید بھی معلومات لیتے رہیں گے اور ہم لوگ امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں پولیس اس کیس کو بھی جو ہے وہ اچھے سے ڈیل کرے گی. جس طرح سے آپ نے کہا جی کہ ہماری جو ریپوٹیشن ہے، جو ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی جو پولیس کی کارکردگی ہے، اس کا عوام سے پوچھا جائے تو بہتر آپ کو جواب ملے گا. اور ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کو اس سے پہلے بھی دکھاتے رہے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں. اور پھر بھی کرائم کی اس وقت صورتحال کیا ہے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر؟ صرف شہر ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ مضافاتی علاقے بھی ہیں، باقی تحصیلیں بھی ہیں. تو وہاں پر کیا صورتحال ہے، ایک جامعہ رپورٹ بھی بنوائیں گے اور ساری صورتحال بھی رکھیں گے. اگر اچھی رپورٹ آئی، اگر لوگوں نے کہا کہ بہت زبردست کارکردگی ہے پولیس کی، تو ہم لوگ آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اچھا کام کریں گے، اسی کیس کے اندر بھی اچھا کام کریں گے اور ان ظالموں کو، جابروں کو، اس طرح کے جو درندہ صفت یہ لوگ ہیں، ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے. کاشف جنجوعہ صاحب، آپ مطمئن ہیں ان کی باتوں سے؟ دیکھیں، خوشنما باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. مجھے یہ حیرت ہے کہ وہ 6 کیس کہہ رہے ہیں. بحیثیت ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں پچھلے 8 ماہ میں 6 کیس. 8 ماہ میں. مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ ڈی پی او تبدیل نہیں ہوئے. دیکھیں، کوئی ایم این اے آیا، کوئی آیا. دیکھیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے، ایبٹ آباد بچاؤ جیسی تحریکیں چل رہی ہیں، پھر آپ ہزارہ بچاؤ تحریکیں چلائیں. پھر آپ کتنی تحریکیں چلائیں گے؟ یہ میرا کوشچن کرنے کا مقصد پتہ کیا تھا کہ کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی سیاسی لوگوں کا ساتھ آنا جو ہوتا ہے نا، وہ پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے یا کسی نہ کسی جگہ پر دوسری پارٹی جو کمپلیننٹ ہوتی ہے، جو مدعی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ بیچ میں پڑھ کے اس معاملے کا کوئی قانون سے ہٹ کے کوئی حل نکال لیا جائے، کوئی صلح صفائی کر لی جائے. ایسے معاملات کے اندر میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی صلح صفائی والا اسٹیٹ خود مدعی ہو، اور اسٹیٹ اپنی مرضی سے جو قانونی کارروائی بنتی ہے اس کو کرنی چاہیے. سر، ریاست دیکھیں، لوگ جیسے کہہ رہے کہ لوگ تو موقع پہ ہی چاہتے ہیں کہ اس بندے کو ہلاک کر دیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو یقین ہے. دیکھیں، پولیس کے پاس کیا اچھے آئی او ہیں، تفتیشی افسر، انویسٹیگیٹو آفیسر ہیں، کیا ان کی یہ تربیت ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ ایک جتنا کمزور دفعات آپ لگائیں گے، جتنا آپ سسٹم کمزور کریں گے، عدالتوں میں جا کے آپ ہار جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسے کیسز کے اندر کوئی کمزور دفعات لگائے، کوئی تفتیشی افسر جو ہے کسی بھی جگہ پہ کوئی نالائکی یا جان بوجھ کر کوئی کمی پیشی کرے، اور اس طرح کے معاملات کے اندر بالکل بھی ملزمان کو رعایت نہیں بخشنی چاہیے. اور اس ملک کے اندر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بہتری آئے اور اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے انجام تک پہنچایا جائے، تو پولیس کا جو رول ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ ایسے لوگوں کا تحفظ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کی سزا ان کو ضرور ملنی چاہیے. اب ہم لوگ بڑھیں گے اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب، جس کا ذکر میں نے اس سے پہلے کیا کہ نیو بالاکوٹ سٹی جو ہے بکریال کے مقام پر، اس کی آبادی کو جو ہے 2011 تک منتقل کیا جانا تھا. نیو بکریال سٹی کے نام سے اس کو بننا تھا. 15 سال گزر گئے، ابھی تک ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. صدیق اورنگزیب کی ایک رپورٹ ہے، وہی دیکھتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل سیسمک رپورٹ کے مطابق بالاکوٹ اور گرلاٹ کے نیچے اس وقت 3 ایکٹیو فالٹ لائنز گزر رہی ہیں. حکومت نے اس علاقے کو ریڈ زون ڈکلیئر کر کے اس علاقے میں پکی عمارات بنانے پر پابندی عائد کر دی ہے، اور اس میں موجود 10,000 خاندان جو کہ اس وقت پری فیبریکیٹڈ شیلٹرز میں رہ رہے ہیں، ان کو 2006 میں کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی منظوری دی تھی تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی آنے والے زلزلے کی صورت میں اس علاقے کے لوگوں کو اموات سے بچایا جا سکے. یہ فیبریکیٹڈ شیلٹرز جن میں اس وقت یہاں کے لوگ گزارا کر رہے ہیں، ان کی میعاد 3 سال تھی. اب یہ شیلٹرز ناکارہ ہو چکے ہیں اور لوگ صرف اپنی مجبوری اور بے بسی کی حالت میں ان میں رہ رہے ہیں، کیونکہ گرمیوں میں یہ انتہائی گرم جبکہ سردیوں میں انتہائی سرد ہوتے ہیں. نیا بالاکوٹ سٹی، جس کو بکریال سٹی کا نام دیا گیا تھا،
इस मकाम पर आबादी को 2011 तक मुंतकिल किया जाना था, लेकिन 15 साल गुजरने के बावजूद भी न्यू बालाकोट सिटी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस शहर के फंड का बड़ा हिस्सा एरा, पेरा और सियासी लोगों की करप्शन की नजर हो चुका है। कुल फंड 18 अरब रुपए में से कुछ हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मुल्तान और लाड़काना उस वक्त के बालाकोट के मुंतहिब नुमाइंदों की मिली भगत से मुंतकिल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी 2019 में बालाकोट सिटी को 2.5 साल में मुकम्मल होने का वाज़ेह हुक्म दिया था और इस प्रोजेक्ट में होने वाली करप्शन की इंक्वायरी करवाने का हुक्म भी दिया था, लेकिन अभी तक हुकूमत या हुकूमती इदारों की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं की गई है। बालाकोट के आवाम अब इस शहर की तामीर के लिए फैसला कुन तहरीक चला रहे हैं। लोगों ने अब ठान ली है कि वो अपना हक लेने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, सदीक औरंगज़ेब की आपने रिपोर्ट देखी और न्यू बालाकोट सिटी बकरियाल के मुकाम पर इस आबादी को 2011 तक मुंतकिल किया जाना था। तकरीबन 2005 में ज़लज़ला आया और 6 साल का ये अरसा जो था इसके अंदर इस न्यू बालाकोट सिटी को जो है आबाद करना था, लेकिन ऐसा ना हो सका। 15 साल गुजर गए। 15 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी वो लोग जो हैं बालाकोट के, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। 15 साल के बाद भी उनको नहीं पता कि उन्होंने अब क्या करना है और कैसे अपनी जो है वो ज़िंदगी आगे वो गुजारनी है। तकरीबन 18 अरब रुपए का फ़ंड आया था इस न्यू बालाकोट सिटी के लिए और न्यू बालाकोट सिटी बकरियाल के मकाम पर इसको अच्छे से आबाद करना था, क्योंकि वहाँ के बालाकोट के लोगों को वहाँ से उस वक्त इसलिए मुंतकिल किया गया कि ये डेंजर जोन है, ये रेड जोन है, यहाँ पर रहना जो है वो किसी भी वक्त जो है ख़तरे से खाली नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा और हुकूमत जो है आपकी सरपरस्ती करेगी। हुकूमत जो है वो आपको एक नया शहर आबाद करके देगी और आप अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजार सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसा ना हो सका और 2019 में हमने देखा कि फिर एक दफ़ा उस वक्त के चीफ़ जस्टिस जो हैं, उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, उन्होंने भी बालाकोट का जो है वो दौरा किया और ये चीज़ सामने आई कि 2019 तक बालाकोट सिटी को जो है 2.5 साल के अंदर मुकम्मल करने का उन्होंने हुक्म जारी किया। फिर करप्शन की बात भी हुई कि इस न्यू बालाकोट सिटी जो बकरियाल के मुकाम पर बननी थी, इसके अंदर करप्शन के भी मामलात हैं और मुख्तलिफ इदारों के नाम आए और फिर ये भी आया कि यहाँ का फ़ंड जो है उसको किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया और ये वैसे नहीं हो सकता जब तक वहाँ की सियासी मकामी जो क़यादत है वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। अब हम लोग रुख करेंगे सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, जो कि मुतासिरीन न्यू बालाकोट सिटी बकरियाल हैं, हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब, आपको प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में खुश आमदीद कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब बताएं, 2005 में ज़लज़ला आया और अब हम लोग 2020 में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। 2020 है, 15 साल गुजर गए। कहाँ तक पहुंचे आपके मामलात? जो शेल्टर्स आपको 2006 के अंदर बना के दिए गए थे, आज भी उन्हीं शेल्टर्स के अंदर मौजूद हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हम उन्हीं बसीदा शेल्टर्स में मौजूद हैं और सर हमारा मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत तस्लीम कर चुकी है। ठीक है, अब जब सुप्रीम कोर्ट, मैंने इसका जिक्र किया कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने खुद भी बालाकोट का विजिट किया और वो बड़ा सरप्राइज विजिट था और उसके बाद 2.5 साल के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, उसके बाद भी अभी तक 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, अभी तक एक भी ईंट नहीं लगाई जा सकी। तो मकामी जो लोग हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी, जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के वो इस जगह पे आके बैठे शेल्टर्स के अंदर, वो क्या कहते हैं इस बारे में? आप खुद भी उसमें मुतासरा लोगों में शामिल हैं। जी सर, वो औलाद के रहम करम पर है, ये हुक्मरानों के रहम करम पर है, ये हमारी जो इंतज़ामिया है इसके रहम करम पर है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ कोई भी सुनने वाला नहीं है। हमारे हालात बदतर से बदतरीन हो चुके हैं। तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप क्या करेंगे? सर हमने एलान इलाका की मुशावरत से एक तहरीक शुरू की है और उस तहरीक का मकसद है। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात करें। जी, हमने एलान इलाका की मुशावरत से एक तहरीक शुरू की है जिसका मकसद है कि अपने हकूक़ के मिलने तक हम आराम से चैन से नहीं बैठेंगे।
تو آپ کی اس تحریک کے اندر آپ کے منتخب نمائندے بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے آپ لوگوں کی موجودگی میں؟ جی سر، انہوں نے ہمیں الیکشن کے دنوں میں تو کافی سبز باغ دکھائے. ایک الیکشن نہیں ہے، 5 کے بعد یہ تیسری دفعہ الیکشن ہو گئے. سر 2 سال گزرے ہیں نا جی جی الیکشن کو. جی تو جی سر اس وقت انہوں نے ہمیں سبز باغ دکھائے، لیکن اس کے بعد وہ ایسے غائب ہو گئے جیسے وہ تھے ہی نہیں. تو ہمارا موقف تو یہی ہے حکومت سے بھی انتظامیہ سے بھی کہ ہم اپنے حقوق کے لیے کس کے آگے آواز بلند کریں جب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کریں گے اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیں گے تو لازمی بات ہے ہمیں سڑکوں پر تو آنا پڑے گا. تو اس وقت کتنے لوگ کتنے گھرانے آباد ہیں ان شیلٹرز کے اندر؟ کوئی آپ کے پاس تعداد ہے ان کی؟ سر یہ جو ہمیں بکریال سٹی کے لیے ہمارے جو لسٹیں بنی تھی یہ تقریباً 5400 خاندان تھے جو اس وقت بڑھ کر تقریباً 12,500 سے تجاوز کر چکے ہیں. 5400 لوگوں کے لیے بنے تھے جو کہ 12,000 سے تجاوز کر گئے ہیں. جی جی بالکل 12,000 سے اب تجاوز کر چکے ہیں کیونکہ 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اس دوران آپ کی کوئی مالی مدد ہوتی رہی؟ آپ کو کوئی ماہانہ کوارٹرلی 3 مہینے بعد سالانہ کچھ آپ کی مالی مدد ہوتی رہی کہ آپ نے اپنا سروائیو کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے؟ سر ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا بلکہ ہمیں سبز باغ دکھائے گئے، لالی پاپ دیے گئے. اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا. اگر کوئی ثابت ہو جائے تو میں انشاءاللہ اس کا ذمہ داری لیتا ہوں، اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو وہ جو شیلٹرز بنے ہوئے ہیں وہ گرمیوں میں شدید ان کے اندر تپش ہوتی ہے اور سردیوں میں شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، تو کیسے اس کے اندر زندگی گزارتے ہیں؟ کیا مشکلات ہیں وہ بھی بتائیے گا ذرا. اس کے اندر مشکلات ہی مشکلات ہیں. وہ خدا نہ خواستہ آگ جلانے کے قابل بھی نہیں ہیں. اس میں کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں آتش زدگی کے اور کئی لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں. ہمارے مسائل کوئی آج کے تو ہے نہیں ہیں، یہ تو پرانے 15 سال کے مسائل ہیں اور اس کے اوپر یہ ہمارے حکومت انتظامیہ اور ہمارے نمائندوں کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. سید ذوالفقار علی شاہ صاحب آپ متاثرین نیو بالاکوٹ سٹی بکریال ہیں، انہوں نے بات چیت کی. ذوالفقار علی شاہ صاحب نے آپ نے سنی ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب. یہ ظلم نہیں ہے کہ 2005 میں زلزلہ آیا، 2005 میں اور 2006 میں ان کو منتقل کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ 2011 تک آپ کو ایک نیا شہر آباد کر کے دیں گے، سبز باغ دکھائے گئے اور اربوں روپے بھی آئے. لیکن وہ اربوں روپے کدھر گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آج بھی 15 سال بعد انہیں شیلٹرز میں موجود ہیں اور کوئی ہمارا پرسان حال نہیں. دیکھیں مجھے تو بڑی افسوس بھی ہے اور کہنا پڑے گا کہ یہ تو آپ نے کربلا نہیں آباد کر دی کہ جہاں پہ 15 سال سے لوگ کس حالت میں رہ رہے ہیں. شیلٹر وقتی تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. اور پھر حیرت انگیز بات یہ کہ ان کے فنڈ کہاں نہیں گئے. میرے پاس وہ بلکہ میں بھی دیکھ رہا تھا تو شاید ملتان اور لاڑکانہ تک ٹرانسفر ہو گئے. یہ ظلم نہیں ہے. 18 ارب روپے کا فنڈ اگر 18 ارب روپیہ نیو بکریال سٹی پہ لگتا تو وہ واقعی ایک اچھا شہر بن سکتا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے کچھ فنڈ ہمارے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر ملتان لاڑکانہ منتقل کیے گئے. ملتان اور لاڑکانہ کو کیسے منتقل کیے گئے؟ وہاں کی مقامی قیادت، وہاں کے مقامی پولیٹیشین اگر یہ نہ چاہتے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات 2005 کے زلزلے سے تھوڑی سی وابستہ چیزیں. اکرم درانی غالباً اس وقت وزیر اعلیٰ تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اچھا بڑی حیرت انگیز بات یہ تھی 2005 کی بات کریں، وہ رات کتنی بھاری تھی جب حیات موت سے ہاری تھی. وہ والی کیفیت تھی کہ یعنی کہ میرے کچھ عزیز بھی تھے انتہائی قریبی، میری پھوپھی تھی وہاں رہائش پذیر. تو جب پتہ چلا تو فون کیا تو یقین کریں گے وہ رات یعنی کہ میں کراچی میں بیٹھا ہوں اور وہاں بات کر رہا ہوں، اس کے لیے میں نے ایک الگ سے سم لی وہ جو وہاں چلتی تھی. وہ پتہ لگا سڑک پہ روڈ کے باہر بیٹھے ہیں اور ان کے چارجر بھی موبائل جس حالت میں تھے.
مجھے بڑی حیرت ہے، کئی لوگ ان کے عزیز انتقال بھی کر گئے، میرے پپا کے بھائی دنیا سے گئے، میں نے تو بڑا کلوز دیکھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہم سندھ میں بیٹھے یہ دیکھ رہے تھے کراچی میں کہ کتنا لوگ پورے ملک سے کام کر رہے تھے، اور آپ کے علم میں بلکہ ہوگا یقیناً کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اس زمانے میں 5 کروڑ روپے دے دیے تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی وزیر اعلیٰ جو تھے، خیبر نہیں تھا، سرحد نام تھا، سرحد کے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے کوئی امداد کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، انہوں نے وزٹ کرنا تک مناسب نہیں سمجھا تھا، ہزارہ اس وقت بھی پرسانے حال بات کریں گے پروگرام میں ناظرین، وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، بریک لیں گے، واپس آئیں گے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ، بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ پروگرام ہے پبلک فورم ہزارہ، ہزارہ کا سب سے مؤثر فورم ہے۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں نیو بالاکوٹ سٹی، بکریال سٹی، جس کو بکریال کے مقام پر بننا تھا۔ 15 سال گزر گئے لیکن ابھی تک اس کا کچھ نہ بن سکا۔ اب ہم لوگ رخ کریں گے بالاکوٹ کا۔ راشد علی راشد سینئر صحافی ہیں، وہاں سے ہمارے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ راشد علی راشد صاحب، آپ کو ویلکم کہیں گے پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں۔ بہت شکریہ جی۔ راشد علی راشد صاحب، 2005 میں زلزلہ آیا اور بہت سی فیملیز جانی اور مالی بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کے اندر۔ بالاکوٹ بھی وہ بدقسمت شہر تھا جس کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور 2005 کے بعد 15 سال گزر گئے۔ آج بھی وہ لوگ جو بالاکوٹ کے، جن کو نیو بالاکوٹ سٹی آباد کرنی تھی بکریال کے مقام پر، وہ آج بھی ٹینٹوں کے اندر رہ رہے ہیں، آج بھی وہ شیلٹرز کے اندر رہائش پذیر ہیں 15 سال گزرنے کے باوجود بھی۔ کہتے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ آپ کیا رپورٹ کرتے ہیں، کیا معاملات ہیں وہاں پر، اور کیوں یہ سب کچھ نہ ہو سکا ان 15 سالوں میں؟ کیسر، بات اگر بالاکوٹ شہر کی کریں تو یہ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تاریخ بیان کروں گا کہ یہ 300 سال پرانا یہ شہر ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں یہ شہر جو ہے یہ مکمل طور پر ملیہ میٹ ہو کے ختم ہو گیا تھا۔ جو لوگ بچ گئے تھے وہ یا تو اپنے زخمیوں کو سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، یا پھر جو باقی اس کے بعد لوگ تھے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں جو ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا، بلکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 29 جنوری 2007 کو 29 جنوری 2006 کو یہ بالاکوٹ کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا اور اس کو خطرناک قرار دیا گیا تھا۔ تو 21 مئی 2007 کو اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب نے نیو بالاکوٹ سٹی کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ جو ہماری امداد آئی تھی وہ ساری اس بات کو بیان کرنا کیا بتاؤں کہ 18 ارب روپے کے قریب ہمارے جو ذرائع کہتے ہیں، جی 18 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے تھے، اور جو پہلا فیز تھا اس میں 12 ارب روپے جاری کیے گئے تھے۔ اب اس شہر کو 3 سال کے اندر مکمل ہونا تھا۔ 3 سال جو ہیں، 3 سال کے بعد مزید 3 سال، 15 سال گزر گئے۔ آج 15 سال گزر گئے ہیں کہ وہ جہاں پہ منصوبے کا آغاز ہوا تھا وہ وہیں پہ ہے۔ صرف کاغذی سطح پہ اس کا جو کام ہوا ہے بس وہ ہوا ہے، لیکن آج سے کوئی 5 یا 7 سال پہلے جب اس وقت ایرا کے چیئرمین تھے تو ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے اس وقت دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کا 90% جو ہے وہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن یہ صرف جو بلائی جو ہیں ان کے فورم ہیں وہاں پہ تو بالاکوٹ ڈسکس ہوتا ہے، لیکن آن دا اسپاٹ دیکھا جائے تو بالاکوٹ جس طرح بالاکوٹ کے لوگوں کے حالات ہیں اس سے تو زیادہ بدتر جو ہیں بکریال کے حالات ہیں۔ بکریال میں ابھی تک وہاں پہ جو اراضی ہے اس کا قبضہ نہیں چھڑایا گیا۔ جو وہاں کے راشد علی راشد صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس کا میں نے ذکر کیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اٹھے، مسٹر جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس ہیں، وہ خود گئے بالاکوٹ میں جا کے انہوں نے متاثرین سے ملاقاتیں بھی کی، اور 2-2.5 سال کے اندر جو ہے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا ایک ٹائم بھی دیا گیا، اور خود وہاں سے کچھ کرپشن کی آوازیں بھی سنائی دی۔ تو اگر سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر یہ کام نہیں ہوا یا یہ ابھی تک پینڈنگ ہے تو کب ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا اس کو؟ ہاں بالکل کیسر، یہ بالکل آپ کی بجائے آپ نے یہ بات کی ہے
کہ اس وقت بالاکوٹ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی امید کی آخری جو کرن ہے وہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ہے۔ یہ اس وقت کے جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے، انہوں نے 25 اپریل 2018 کو بالاکوٹ کا ہنگامی دورہ کیا تھا۔ اس وقت میں بھی وہاں پہ موجود تھا، ان سے سوال و جواب ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ اپنی آنکھوں سے یہاں کے حالات دیکھنے کے بعد جب وہ واپس سپریم کورٹ گئے تھے تو انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا کہ کاغذی سطح پہ تو بالاکوٹ کا بڑا نام ہے لیکن وہ اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ کے آئے۔ انہوں نے پھر جو اس وقت احکامات جاری کیے تھے وہ 30 ماہ کا وقت دیا گیا تھا، اور وہ بھی 30 ماہ کا وقت جو مجاز اتھارٹی تھی، ایرا تھا، باقی جو چیف سیکرٹری کے پی کے تھے اور جو باقی مجاز لوگ تھے، ان کی موجودگی میں انہوں نے منتیں سماجنے کر کے 30 ماہ کا ان سے وقت مانگا تھا۔ اچھا، اگر آپ نے مجاز اتھارٹی کی بات کی، پچھلے سال اکتوبر کے مہینے میں کچھ ذمہ دار لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی چیئرمین ایرا سے، اس میں آپ بھی شامل تھے، تو اس وقت ان کے ساتھ کیا، جنرل افضل صاحب سے اس وقت آپ کی کیا بات چیت ہوئی اور کیا معاملات طے پائے تھے؟ بالکل کیسر، میری جو وہ بالاکوٹ سے یہاں سے وفد گیا تھا چیئرمین ایرا جنرل افضل صاحب سے ملاقات کے لیے، میں بھی اس میں شامل تھا، اور بذات خود میں نے بھی ان سے سوال و جواب کیے ہیں، جس میں انہوں نے جو بریفنگ مجھے دی، میرے ساتھ جو میرے باقی دوست تھے، 5 رکنی وفد تھا، ان کو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ یہ جو بریفنگ ہمیں دے رہے ہیں، یہ کچھ دن پہلے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی یہی مکمل طور پہ بریفنگ دی ہے، اور انہوں نے اس وقت جو پروگرام لانچ کیا تھا وہ یہ بتا رہے تھے کہ 23 مارچ 2020 کو اس منصوبے کا دوبارہ سے آغاز ہوگا، اور جو بکریال سٹی ہے اس میں کوئی ڈونرز ہیں ان کو انہوں نے وہ جگہ الاٹ کی ہے، وہاں پہ وہ کوئی اپنے پلازے وغیرہ بنائیں گے، اور اسی طرح ایک موسیٰ مسلح تک، بالاکوٹ سے لے کے موسیٰ مسلح تک ایک سڑک کی تعمیر ہے، ریلوے ٹریک ہے، اور اس طرح کے بہت سارے منصوبے راشد علی راشد صاحب، 23 مارچ 2020 بھی گزر گیا، ابھی تک وہاں پر کچھ بھی شروع نہ ہو سکا، امید کیا ہے وہاں کے لوگوں کو؟ اب انہوں نے کہا جی کہ تحریک شروع کریں گے، تحریک سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے یا کوئی ان کو کوئی وہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی؟ کیسر، اصل میں تحریک جو ہے، تحریک کا مقصد میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اپنا جو ہے موجودگی کا احساس دلانا ہے۔ ہم دنیا کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ بالاکوٹ جس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس ملبے کے تلے دفن ہوئے تھے، ان میں سے جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں وہ اب زندہ لاشیں ہیں۔ تو یہ جس بالاکوٹ کی تصویر دکھا کے پوری دنیا سے اربوں روپے امداد سمیٹی گئی ہے، صرف یہ بالاکوٹ کے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو امداد سمیٹی گئی ہے اس میں ان کا حق بنتا ہے۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے نام پہ جو امداد سمیٹی گئی تھی وہ کہاں پہ خرچ ہوئی ہے۔ بالاکوٹ بکریال نیو سٹی بالاکوٹ کا وہ نام لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم نے دیکھا 2005 میں زلزلہ آیا، 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق میں حکومت بنائی، 2013 میں 5 سال انہوں نے مکمل کی، 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون آئی، تو وہاں سے جو مقامی قیادت تھی، جو سیاسی قیادت تھی، جہاں کے منسٹرز بھی تھے، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینٹ میں بھی موجودگی تھی ان کی، تو ان کے ہوتے ہوئے ہمارے ذرائع مبینہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ وہاں کا جو فنڈ تھا 18 ارب روپیہ، اس میں سے کچھ فنڈ ملتان، کچھ لڑکانہ پہنچا دیا گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر سیاسی قیادت، مقامی قیادت اس سارے عمل میں شامل نہ ہو تو؟ بالکل کیسر، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام جن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں یہ ان پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں۔ اب ہر بات کی پرسو جو ہے وہ عوام تو نہیں کر سکتی۔ اگر یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا کام بنتا تھا۔ یہ دیکھیں، میری اطلاع کے مطابق آپ نے یہ درست فرمایا کہ جو فنڈ ملتان منتقل ہوا اس کے بعد اکرم خان دورانی صاحب نے اپنے علاقے میں منتقل کر دی، اور جو رہی صحیح کثر تھی وہ زرداری صاحب کی حکومت میں انہوں نے اٹھا کے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس رقم کو منتقل کر دیا۔ اب وہ جب یہ سپریم کورٹ میں ان لوگوں کو بلایا گیا تھا تو انہوں نے وہاں پہ رو رو کے یہ بتایا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو 1 ارب روپے ہنگامی بنیادوں پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بتایا تھا کہ ایرا کو 1 ارب روپیہ دیا جائے، اور کے پی کے گورنمنٹ نے کہا تھا کہ 1 ارب روپے ہم دیں گے، تو یہ 2 ارب روپے جو ان کو دینا تھا اس میں انہوں نے یہ 30 ماہ کے اندر یہ کام جو ہے مکمل کرنا تھا۔ ابھی تک نہ اس جو اب یہ جو کبھی وفاق سے 1 ارب کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی کے پی کے سے 1 ارب کی بھیک مانگتے ہیں، تو پہلا سوال تو ان سے یہی ہے، ہمارا بھی ہے، ہمارے لوگ۔ راشد علی راشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ سینئر صحافی ہیں، آپ کا تعلق ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی تحصیل بالاکوٹ سے، آپ بہتر اس سارے معاملات کو جانتے ہیں، آپ نے ذمہ دار افسران سے، ذمہ دار اداروں کے سربراہان سے ملاقات بھی کی، اور یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ یہ جو فنڈز تھے ان کو جو آگے تھے، جو اس نیو بالاکوٹ سٹی بکریال کے مقام پر جس نے خرچ ہونا تھا،
وہ اس وقت میں نے 2 ادوار آپ کو گنائے کہ 8 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 13 سے 18 تک مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آ گئی، اور وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں میں بھی تھے، وہ منسٹرز بھی تھے، سینٹ میں بھی ان کی موجودگی تھی، تو وہ پیسے نہیں لگے، وہ پیسے کسی اور جگہ منتقل ہو گئے۔ اچھا میں نے اگر سننے میں غلطی نہ کی تو یہ اکرم درانی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی فنڈ لے گئے۔ جی جی آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ آ کے 5 کروڑ دے رہا ہے کہ بھائی یہ پیسے لو، اور یہاں کا خیبر کا یا اس وقت کا سرحد کا وزیر اعلیٰ کچھ دے نہیں رہا، الٹا یہاں کے جو آئے ہیں وہ بھی لے کے جا رہا ہے۔ پھر صوبہ ہزارہ نہیں بنے گا تو کیا بنے کے گا؟ پیسے جو ہیں وہ ملتان یا لڑکانہ کیوں جائیں گے؟ سر دیکھیں پیپلز پارٹی حکومت تھی، پھر وہ ملتان والے کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں سرائے کی یہ وہ، لیکن آپ تو ہزارے کا بھی لے کے چلے گئے۔ لوگوں کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو وہ میں نے کہا کہ سیاسی سر یہ سیاسی تو یہ کارڈ ہوتے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ، آپ ہزارے کا فنڈ لے کے جا رہے ہیں، لاڑکانہ مل، اچھا کراچی میں یہی لگا ہوا ہے کہ صوبہ بناؤ، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ تو ہزارے تک کا انہوں نے فنڈ نہیں چھوڑا اگر پیپلز پارٹی نے، تو وہ کراچی کے ساتھ وہ کیا مجھے آپ یہ زیادتیاں بتائیں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ خود جا کے وزٹ کرتے ہیں، وہ سب حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں آ کے روتے ہیں کہ یہ کیا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، تو آرڈرز جاری کرتے ہیں کہ 2.5 سال کے اندر اس منصوبے کو آپ جو ہے نا کھڑا کر دیں، لیکن کچھ نہ ہوا۔ 2.5 سال کے اندر سپریم کورٹ، اعلیٰ عدلیہ یہ آرڈرز کرتی ہے، تو پھر کہاں پر کیسے کس کو انصاف ملے گا؟ سر دیکھیں یہاں تو یہ ہوتا تھا کہ فنڈز میں کرپشن ہوتی ہے، اس کا اتنا حصہ، اس طرح کی ویڈیوز تک بھی آتی رہیں، آڈیوز بھی کہ اس نے اتنا حصہ لے لیا، فلانے نے اتنا حصہ لے لیا، لیکن یہاں تو اس سے بھی آگے کی بات ہے، حصہ بھی نہیں ہے، حصہ بقدر جسہ ہوتا تھا۔ یہاں تو یہ کہ وہ جو فنڈ ہے وہ لگائے بغیر ہی غائب ہو رہا ہے۔ ایسا کیا ہے گدھے کے سر سے سینگ جیسے غائب ہوتے ہیں، ایسے ہزارے کا فنڈ، یعنی کہ بالاکوٹ کے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ قصور کس کا ہے؟ وہاں کی مقامی قیادت کا ہے کہ نہیں؟ یقیناً ان سیاستدانوں کا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ چاہتے تو ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اب کیا بالاکوٹ بچاؤ تحریک چلائیں گے، یعنی کہ یہ پورے ہزارے میں معاملات بگڑ رہے ہیں، اور یہاں کے منتخب نمائندوں کو یہ چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ایسے نہیں چلے گا۔ ادھر ایبٹ آباد بچاؤ تحریک چلتی ہے، مانسیرہ میں ضمیر بچاؤ تحریک کی بات ہو رہی ہے، بالاکوٹ بچاؤ تحریک، کس کو بچائیں گے، کیسے بچائیں گے؟ ہری پور کے حال دیکھ لیں کہ وہاں ملک طاہر چلے جاتے ہیں۔ سر دیکھیں یہاں اگر تھوڑا سا انصاف ہوتا نا، یہاں میں کہتا ہوں کہ کل اگر وزیر اعلیٰ خیبر یہاں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ مسائل ہیں میں حل کرتا ہوں، تو سب حل ہو سکتے ہیں اگر چاہیں، لیکن یہاں کے نمائندوں سے ان کو یقین ہے کہ یہاں ایٹم بم بھی آپ پھاڑ دیں نا ہزارے میں تو بھی ان کی پشاور کان سے پر کسی جو کو تک نہیں دیں گے، مطلب پشاور سے کسی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں صرف کلاس 4 تک پشاور سے بھرتی ہوتے ہیں، سوابی، مردان، آپ کو یہ تو ٹورزم جگہ ہے نا۔ مجھے ابھی بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہزارے میں مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے کہ میں ایک اچھا سا خوبصورت ریسٹ ہاؤس یا بناؤں یا گیسٹ ہاؤس، اور آ کے چھٹیاں، آپ کو پتہ ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے یہ بڑی آئیڈیل پلیس ہے، لیکن یہاں اچھا پورے ملک کے لوگ آتے ہیں، لیکن کام شام کر دیں، چیزیں بہتر کر دیں، حالات اچھے ہو جائیں۔ ہمارے پرائم منسٹر بھی ایوبیا نتھیا گلی جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ پورا ملک آتا ہے، نتھیا گلی بھی آتا ہے، خانس پور بھی آتا ہے، ایبٹ آباد آتا ہے، کاغان آتا ہے، لیکن کیا کسی نے کبھی سوچا کہ یہاں بھی لوگ بستے ہیں؟ ڈاکٹر راجہ کاشف گنجوی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے پبلک فورم ہزارہ میں۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا۔ آج ہم نے ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے 2 ٹاپکس کو ڈسکس کیا۔ ایک جو تھا، اس سے پہلے مجھے اس طرح کی ٹاپک ڈسکس کرتے وقت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم نے 4 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا کیس ڈسکس کیا۔ مانسیرہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، ملزمان کی تلاش جاری ہے، ایک ملزم نے خود گرفتاری دی ہے، اب یہ کیس تفتیش کے مراحل میں ہے، پتہ چلے گا آگے چل کے کہ کون ملزم ہے اور کس کو کیا سزا ملتی ہے۔ جبکہ ڈی پی او صادق بلوچ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ مانسیرہ کے اندر پچھلے 8 ماہ کے اندر 6 ایسے زیادتی کے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پیش آئے ہیں، اور تمام تر ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، قانون کے مطابق ان کو سزا دلوائی گئی ہے، اور اسی طرح اس کیس کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ دوسرا مسئلہ ہم نے اٹھایا نیو بالاکوٹ سٹی، جس کو بکریال کے مقام پر سن 2005 میں زلزلے کے بعد منتقل ہونا تھا، اور وہ آج 15 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ لوگ بے یار و مددگار پڑے ہیں، ان کا آسرا کوئی نہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج بھی وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی موجودگی میں بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان قیصر تنولی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔